बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मामदी साहब के साथ हफ्तावार सवाल जवाब की नशिस्त को लेकर हाजिर खिदमत आगाज़ करते हैं। हमसे बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक मौजू पर हमने गुफ्तगू का आगाज़ किया था, उस सिलसिला गुफ्तगू की आज तीसरी नशिस्त है। पाकिस्तान के अंदर और तक़सीम पाकिस्तान से पहले मजहबी तब्दीली का एक बहुत बड़ा बयानिया और नैरेटिव लेके मौलाना सैयद अब्दुल आला साहब मौदूदी उठे। जमात इस्लामी को उन्होंने वजूद पजीर किया। ये जमात किन सियासी हालात और आलमी उर्फ और पस मंज़र में वजूद पजीर हुई थी? मौलाना की अपनी फ़िक्र क्या है? मुसलमान उस वक़्त दुनिया की स्टेज पर कहाँ खड़े हुए थे? और मौलाना किस नारे को लेकर मुसलमान कौम को बेदार करना चाहते हैं? हमने गालिब साहब से पस मंज़र की गुफ्तगू की थी और ये भी जाना था कि तक़सीम हिंद से पहले इस तंजीम का रुख और इसका एक नैरेटिव मुख्तलिफ था और तक़सीम हिंद के बाद कुछ और इसमें तब्दीलियाँ आई। कल मैंने मौलाना मौदूदी के एक तबसरे का जिक्र किया था जिन्होंने कायद-ए-आज़म की उस बारकतुल्लाह मशहूर तकरीर पे किया था जिसमें वो इसको कौमी रियासत की हैसियत से पेश करते हैं। मौलाना मौदूदी क्या लिखते हैं, इसके बाद हम उनसे जानेंगे कि जमात इस्लामी ने तक़सीम पाकिस्तान के बाद क्या लाहे अमल इख्तियार किया। मौलाना लिखते हैं कि अगर कायद-ए-आज़म की इस तकरीर को उसके ठेठ लफ्ज़ी मफ़हूम में भी ले लिया जाए तो हमें जज्बात से क़त्अ नज़र करते हुए ये गौर करना चाहिए कि उनके इन मलफूज़ात की आइनी हैसियत क्या है। उन्होंने तकरीर ख़ास सदर मजलिस दस्तूर साज की हैसियत से की हो, गवर्नर जनरल की हैसियत से। बहरहाल किसी भी हैसियत में वो मजलिस दस्तूर साज एक शाहाना इख्तियारात रखने वाले सॉवरेन बॉडी को इसका पाबंद नहीं कर सकते कि वो दस्तूर उन्हीं खतूत पर खींचे जिसकी वो ख्वाहिश रखते हैं। रही कौम तो उसने मरहूम को इसलिए अपना लीडर माना था कि उसके कौमी अज़ाइम और मकासद को पूरा करने में रहनुमाई करे, ना कि इसलिए कि कामयाबी के पहले रोज़ ही उस नज़्मुल-ऐन की रस्में तजीज़ व तकफ़ीर अदा कर दें जिसके लिए लाखों मुसलमानों ने अपनी जानें और इज़्ज़तें और जायदादें कुर्बान की थी। ये बात समझने की है। जो बात अगस्त 1947 में कही गई अगर कहीं मार्च 1940 में भी कह दी जाती तो पाकिस्तान का नारा 10 करोड़ तो क्या 10,000 मुसलमानों को भी जमा नहीं कर सकता था। कम से पाकिस्तान वजूद पजीर हुआ नज़र आता है मौलाना के बयानात से कि अब वो इस मंजिल को जो उनके पेश नज़र है इस रियासत के अंदर हासिल करना चाहते हैं। क्या तब्दीली आई थी जमात इस्लामी का वो जो पूरा का पूरा नैरेटिव था जिसको दुनिया में मुखातिब किया जा रहा था, अब वो एक रियासत के अंदर एक निज़ाम और एक इक़्तिदार के उसूल की जंग बन गया। ये बयानिया जब वजूद पजीर हुआ तो बर्र सगीर अंग्रेज़ों का महकूम था। उसमें मुसलमान अगरचे बड़ी तादाद में थे लेकिन ये वाज़ेह था आज़ादी हासिल हुई तो जमहूरी उसूल पर इक़्तिदार असलन हिंदुओं ही के पास हो। यही चीज़ कशमकश का बाइस भी बनी। इसी चीज़ को सामने रख कर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने अपने 14 निकात तरतीब दिए। उसमें भी मकसूद ये था कि मुसलमानों को जो सूरत हाल पेश आने वाली है ऐसा ना हो कि वो अक्सरियत के इस्तिबदाद का निशाना बन जाए, उनके हुकूक महफूज किए जाएँ। आम हालात में तो यही होता है ना कि आप एक मुल्क के शहरी हैं, बराबर के शहरियों की हैसियत से जिस तरह बाकी लोग राय देंगे, वोट देंगे, अपने नुमाइंदे मुंतखब करेंगे, इसी तरह आप भी मुंतखब कर लेंगे। उसमें नतीजा क्या निकलता है ये हमें मालूम है कि जमहूरियत में और ख़ास तौर पर जिस तरह का जमहूरी तरीक़ा बर्र सगीर में अपनाए जाने की तवक्को थी, ये ज़रूरी नहीं था कि आबादी के लिहाज से नुमाइंदगी हो जाए। चनाचे इन सब चीज़ों को पेश नज़र रख कर मुसलमानों की पूरी क़यादत बहुत से मामलात पर गौर व फ़िक्र कर रही थी, उनके बारे में तजावीज़ तरतीब दे रही थी। खुद मौलाना सैयद अब्दुल आला साहब मौदूदी ने अपनी किताब मुसलमान और मौजूदा सियासी कशमकश में एक पूरा बाब आखिर में लिखा है जिसमें अपनी तजावीज़ उन्होंने पेश की हैं कि इस मसले का ये हल हो सकता है, ये हल हो सकता है, ये हल हो सकता है। उस सूरत हाल में जो लाया अमल उन्होंने बनाया था उसमें किसी तब्दीली की ज़रूरत नहीं थी। यानी वो किसी सियासी सूरत हाल से मुतल्लक़ किए बग़ैर भी वहाँ अपनी जद्दोजहद जारी रख सकते थे। अगर हिंदुस्तान उसी तरह आज़ाद हो जाता, एक मुत्तहिदा हुकूमत कायम होती, उसमें मुसलमान भी उसी तरीके से अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ ना कुछ कर लेते, उनको कोई इक़्तिदार हासिल होने की तवक्को नहीं थी। उस तरह का इक़्तिदार जैसे कि एक आज़ाद ममलकत में हासिल हो जाया करता है। वहाँ ये बिल्कुल सही था कि वो अपने लाए अमल के मुताबिक एक नई दुनिया पैदा करें। वो एक नई दुनिया पैदा कर रहे थे, एक नई जमात, एक ऐसी जमात जो पैगंबरों के तरीके पर अपने ईमान का शऊर पैदा करती है, उस शऊर और इस एहसास के साथ अपनी सीरत व किरदार की तामीर करती है और फिर जिस तरह के वो बयान करते थे वक्त आ जाता है कि वो अपनी मुनज़्ज़म क़ुव्वत से
اقتدار حاصل کرے چنانچہ وہ اقتدار بھی حاصل کرے گی. یہ پہلے دن سے بالکل واضح تھا. لیکن بر صغیر میں اس کا موقع کب آئے گا؟ وہ جماعت اتنی منظم کب ہوگی؟ اس میں کون لوگ شامل ہوں گے؟ کیا فی الواقع اس کو یہ قوت حاصل ہو جائے گی؟ جب وہ قوت حاصل ہوگی تو وہاں کیا اسباب ہوں گے؟ یہ ساری چیزیں تاریخ کے پردے میں تھیں. اس وقت اگر وہ اس طرح کی کسی چیز کے بارے میں سوچتے تو اس کے کوئی محرکات نہیں تھے. چنانچہ ہم عملاً بھی دیکھتے ہیں کہ جب تقسیم ہو گئی تو جماعت اسلامی ہند کو اس طرح کی مشکل پیش نہیں آئی جس طرح کی ان کو یہاں پیش آ گئی. وہ جب پاکستان میں آ گئے تو اب پاکستان کیا تھا؟ پاکستان تو ایک آزاد مملکت تھی. یہاں مسلمانوں کی بہت بڑی اکثریت تھی اور پاکستان کی تحریک میں جیسے کہ آپ نے پڑھ کے سنایا اسلام کو دین کی حیثیت سے بہت کچھ موضوع بحث بنایا گیا تھا. یہ تاثر بھی لوگوں کا تھا کہ اب تو گویا ہماری ایک آزاد حکومت قائم ہو رہی ہے، ہم اس کو ایک اسلامی حکومت بنائیں گے. اسی طرح کے نعرے بھی اس دوران میں لگائے گئے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. سب لوگوں کا کم و بیش تجزیہ یہ تھا کہ اگر یہ اسلامی مملکت، اسلامی حکومت، اس طرح کے معاملات لوگوں کے سامنے نہ ہوتے تو وہ آسانی سے تقسیم پر راضی نہیں ہو سکتے تھے. یعنی ہمارا ایک الگ ملک ہونا چاہیے، یہ اپنی جگہ ایک بڑی چیز ہے اور لوگ اس کے لیے اپنے اندر تحریک محسوس کر سکتے ہیں. لیکن اگر اس کے ساتھ ایک مسلمان قوم کو یہ بھی بتایا جائے کہ یہ تمہارا ملک اسلام کا قلعہ بنے گا، اس میں تم اپنی مرضی سے اپنے دین پر عمل کر سکو گے، تم اس کو ایک اسلامی حکومت یا اسلامی مملکت بنا سکو گے، تو ان کے جذبات کا اندازہ کیا جا سکتا ہے. یہ سب کچھ انہوں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا تھا. بہرحال جو بھی ہوا پاکستان بن گیا. پاکستان بننے کے بعد اب یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ وہ اپنے اسی لائے عمل کو اگر جاری رکھیں. وہ لائے عمل تو نظر آ رہا تھا کہ وہ صدیوں پر محیط ہے. یعنی کوئی 2 دن میں 4 دن میں معجزات تو ہر جگہ ہو جاتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد ایک نئی آواز کو قبول کر لے، اس پر لبیک کہے، اس کے تحت اپنے آپ کو جمع کر لے، پھر اس طرح منظم ہو جائے اور ایک نئی امت بن کر کھڑی ہو جائے اور اس کے بعد وہی مراحل پیش آئے جو پیغمبروں کی دعوت میں پیش آتے رہے ہیں. ایک ملک بن گیا ہے، اس میں مسلمان ہیں، مسلمانوں کی بہت بڑی اکثریت ہے، اس ملک کو بھی اسلام کے نام پر بنایا گیا ہے. تو انہیں یہ محسوس ہوا کہ اب شاید یہ ناگزیر ہو گیا ہے کہ یہاں حکومت کی طاقت کو بھی اسی مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہیے. یعنی مقصد تو وہی ہے، اللہ کے دین کا غلبہ قائم ہونا چاہیے. ان کی اگر پوری تعبیر کا بھی اعادہ کر لیں کہ اسلام ایک نظام زندگی ہے، یہ نظام زندگی اپنے قیام کا، اپنی برتری کا، اپنے تفوق کا تقاضا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہی مشن ہمارے سپرد کیا ہے. ہمیں ہر حال میں اس نظام کا غلبہ خدا کی زمین پر قائم کرنا ہے. اس کا خلاصہ یہی ہے کہ خدا کی زمین پر صالحین کے ذریعے سے خود خدا کی حکومت قائم ہونی چاہیے. خدا کی حکومت یعنی خدا کے قانون کی حکومت. اسی کو حکومت الہیہ سے بھی تعبیر کیا گیا. میں اس وقت کوئی نقد نہیں کر رہا، یہ بتا رہا ہوں کہ ان کے ہاں یہ بنیادی بات ہے. اس کو سامنے رکھ کر اگر آپ دیکھیں تو یہ محسوس کر رہے ہیں کہ یہاں اب انتخابات ہونے ہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ بادشاہت قائم ہو گئی ہے. انتخابات ہونے ہیں تو مختلف جماعتیں اپنا منشور لے کے سامنے آئیں گی. اس میں اس کا امکان کیوں نہیں ہے کہ مسلمان قوم جس نے اس جذبے کے ساتھ یہ ملک بنایا ہے اور قائد اعظم محمد علی جناح کا ساتھ دیا ہے اور ایک بڑی تحریک اٹھی ہے اور لوگ بہت قربانیاں دے کر آئے ہیں، ان کو اپنے گھر بار چھوڑنا پڑے ہیں، انہوں نے اپنی جائیدادیں چھوڑی ہیں، ان کے بچے اس میں مارے گئے ہیں، ان کی عورتیں اس میں اغوا ہوئی ہیں. اس طرح کی صورتحال میں جب وہ دین کے لیے اور اسلام کے لیے ایک مملکت بنانے کا جذبہ رکھتے ہیں تو اس جذبے کو اب اچھے مقاصد کے لیے استعمال کیوں نہ کیا جائے. ان کے سامنے یہ چیز ہے. تو بہت غور و خوض کے بعد انہوں نے یہ رائے قائم کی کہ ہمارے جو نکات ہیں وہ کیا ہیں. یعنی یہ کہ ہم لوگوں کے سامنے اسلام کی شعوری دعوت پیش کریں گے، ان کو تجدید ایمان کی دعوت دیں گے. وہ جب اس دعوت کو قبول کر کے ہمارے ساتھ آئیں گے تو جس ایمان کا انہوں نے اظہار کیا ہے اس کے مطالبات ان کے سامنے رکھیں گے. ابھی بھی اگر آپ جماعت اسلامی کے دستور کا مطالعہ کریں تو اس کی ابتدا میں نکات کی صورت میں غالباً 30 سے زیادہ مطالبات ہیں جو انہوں نے لکھ دیے ہوئے ہیں. ہم وہ ان کے سامنے رکھیں گے
اور اس کے بعد پھر ان کی تربیت کریں گے اور ان کی تعلیم کا بندوبست کریں گے اور ان کو ایک منظم طاقت بنا دیں گے. یعنی ایک ایسی اقلیت جو اگرچہ اقلیت ہے لیکن وہ دنیا پر حکومت کرنے کے جذبے کے ساتھ اٹھے گی, اور پھر وہ مرحلہ آئے گا کہ فساق و فجار کے ہاتھ سے دنیا کا نظم لے لیا جائے. اس میں انہوں نے یہ چاہا کہ ایک نقطے کا اضافہ کر دیا جائے, اور وہ یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے اس کام کو معطل کر رہے ہیں یا اس کام کو چھوڑ رہے ہیں. جس طرح کے مولانا ابوالکلام آزاد نے تو اصلاح عمل میں نے ایک خاص مفہوم میں کہا ہے, یعنی ان کے پیش نظر بھی اسی طرح ایک حزب اللہ کو بنانا تھا, اور اس سے پہلے انہوں نے یہ آواز لگائی تھی. خود مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی نے ایک موقع پر یہ کہا کہ ابوالکلام کا انقلاب حال اس صدی کی سب سے بڑی ٹریجڈی ہے. ان کے انقلاب حال کا نتیجہ تو ہوا کہ انہوں نے اس کام کو بالکل چھوڑ دیا اور اس کے بعد باقاعدہ ایک سیاسی جماعت ہی کی قیادت کو اپنا اصل لائحہ عمل بنا لیا, جیسے کہ وہ کانگریس میں رہے بعد میں. انہوں نے یہ نہیں کیا, انہوں نے یہ کیا کہ وہ کام تو ہم کریں گے, یعنی اسی طرح دعوت دیں گے, اسی طرح مسلمانوں کو بھی دعوت دیں گے, غیر مسلموں کو بھی دعوت دیں گے, اسی طرح لوگوں کو بتائیں گے کہ وہ اپنے ایمان کی تجدید کریں, ان کے سامنے دین کے ایمان کے مطالبات رکھیں گے, ان کو یہ سمجھائیں گے کہ انہیں اپنی تعمیر کس طرح کرنی ہے, اپنی تربیت کس طرح کرنی ہے, اور انہیں منظم بھی اسی طریقے سے کریں گے. اس لائحہ عمل میں کوئی تبدیلی نہیں ہے, لیکن اس کے ساتھ ہم یہ کوشش بھی کریں گے کہ اگر یہاں انتخابی سیاست کا طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے تو اس میں لوگوں کو موقع دیا جائے کہ وہ اس لمبے لائحہ عمل کا انتظار کرنے کی بجائے اگر صالحین کو ابھی اقتدار دے دیں تو وہ کام جو ہم زمین پر بیٹھے ہوئے کر رہے ہیں وہ آسمان پر بیٹھ کر کریں گے. یعنی اس کے نتیجے میں حکومت ہمارے پاس ہوگی, اس کے ادارے ہمارے پاس ہوں گے, اس کے وسائل ہمارے پاس ہوں گے. مسلمان قوم اس جذبے سے سرشار ہے, اس نے اسی مقصد سے یہ ملک لیا ہے, وہ یہی چاہتے ہیں کہ یہاں اسلامی حکومت ہو. اور پھر یہ کہ جن لوگوں نے یہ نعرہ لگایا تھا وہ تو یہ جانتے ہی نہیں ہیں اسلام کیا ہے کیا نہیں ہے. مسلم لیگ کے لوگ اسی طرح کے تھے. ہم لوگ نہ صرف یہ کہ یہ جانتے ہیں بلکہ ہمارے ہاں اس سیرت کے, اس کردار کے لوگ موجود ہیں. تو مسلمان قوم یہ کیوں نہیں کرے گی کہ جب اس نے دین کے لیے یا اسلام کے لیے یہ ملک لیا ہے تو ہم اگر میدان میں آئیں گے تو پہلے اگر ان کو اس نے اپنا قائد بنایا جو اسے ملک لے کے دے سکتے تھے, تو اب تو اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ وہ ان کو اپنا قائد بنائے گی جو اس کو اسلامی مملکت بنا سکتے ہیں. تو یہ خلاصہ ہے اصل میں ان کے استدلال کا. اس کے ساتھ انہوں نے بتدریج اس اگلے نقطے کا بھی اضافہ کر لیا, یعنی ایک لحاظ سے اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ کام بھی جاری رہے اور اس کے ساتھ سیاسی جدوجہد یا انتخابی سیاست میں بھی جماعت اسلامی حصہ لینے کی تیاری کرے. اس موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے, اور اس میں وہ پوری طرح مخلص ہیں. یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ موقع سے فائدہ نہ اٹھایا گیا تو ہم بڑی غلطی کریں گے. ایک ملک بن گیا, مسلمان قوم اس وقت ایک بڑا غیر معمولی جذبہ اپنے دل میں رکھتی ہے. اس کی ضرورت ہے مسلمان قوم کی کہ اسلام کے جاننے والے اور اس پر عمل پیرا ہونے والے لوگ سامنے آئیں. یہ ہم کسی جرم کا ارتکاب کر بیٹھیں گے کہ ہم ان کے لیے اپنے آپ کو پیش نہ کریں. تو ہمارے پاس وہ ایک منظم جماعت موجود ہے, اگرچہ وہ بہت چھوٹی ہے ابھی, لیکن ہمیں امید ہے کہ ہم قوم کی امیدوں پر پورا اتر سکتے ہیں. اس طرح میں نے عرض کیا ہے کہ انہوں نے کیا. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنا لائحہ عمل بالکل تبدیل کر دیا یا جو وہ پہلے کام کر رہے تھے اس کو چھوڑ دیا, ان کی بات صحیح نہیں ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وہ کام تو کر رہے ہیں اور ہم وہ کام کرتے رہیں گے, ہم اس کو معطل نہیں کر رہے, ہم اس کے ساتھ ایک اور کام کا اضافہ بھی کر رہے ہیں. یعنی یہ میں نے ان کا استدلال آپ کے سامنے رکھا ہے. تو یہاں سے در حقیقت انہوں نے اس مشکل کا سامنا کرنے کے لائحہ عمل کو اختیار کیا ہے جو انہیں پاکستان کے بننے کے بعد پیش آ گئی. نقطہ بڑا باریک نقطہ تھا, اور بالعموم اس طرح کی جو فکری جدوجہد ہوتی ہے اس کے اندر کہیں آپ کو شفٹ نظر آ رہا ہوتا ہے, لوگ صحیح محل نہیں سمجھتے اس کا. غامدی صاحب نے ایک بڑی ہی اہم چیز کی طرف توجہ دلائی کہ کیسے ایک بڑا مفکر اپنی اسٹریٹجی میں مقاصد اس کے وہی ہیں, اس کے لیے ایک تدبیر کو استعمال کرتا ہے, نہ کہ اس کا مقصد اصلاً وہ چیز بن جاتی ہے. اچھا غام صاحب, یہ کام کرنا شروع کیا دین کے ایک عظیم مفکر, ایک دائی, ایک معلم, قرآن مجید کے اوپر, حدیث کے اوپر, فقہ, تفسیر, امت کی علمی روایت پر نظر رکھنے والے ایک بڑے عالم نے, جس نے دین کی بنیاد پر تجدید و احیاء کا بیڑا اٹھایا, اور اسی طریقے سے یہ بھی کہا کہ بھائی اس دین کو میں نے ریلیونٹ کرنا ہے دنیا کے لیے اور ایک نظام کی صورت میں نافذ بھی کرنا ہے. اس سب میں کس مشکل کا سامنا کرنا پڑا مذہبی پس منظر کے لوگوں کو مقابلے میں کھڑے ہونے کی؟
زیادہ اچھا یہ ہے کہ ہم پھر ان کی تاریخ کو تھوڑا سا اور سمجھ لیں کہ ایک طرف ان کے سامنے اپنا لائے عمل ہے، دوسری جانب وہ چاہتے ہیں کہ جو موقع ملا ہے اسے ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ یہ قوم اس وقت ایک جذبے سے سرشار ہے۔ ہم اگر میدان میں آتے ہیں تو منطقی لحاظ سے دیکھیے نا کہ جب قوم اسلام چاہتی ہے تو وہ انہی لوگوں کا انتخاب کرے گی جو اسلام کا شعور رکھتے ہیں، علم رکھتے ہیں، اور جن کی سیرت اور کردار میں اسلام نظر آتا ہے۔ یہ انہوں نے مقدمہ قائم کیا ہے۔ اس پر خود ان کی اپنی جماعت میں بحث مباحثہ شروع ہو گیا۔ اس میں دو نقطہ ہے نظر بتدریج سامنے آنے لگ گئے۔ ایک نقطہ نظر یہ تھا کہ یہ سب کرنے کے نتیجے میں ہم اپنی راہ کھوٹی کر بیٹھیں گے۔ جو لائے عمل ہم نے اختیار کیا ہے اس میں ایک قبل از وقت اقدام ہوگا جس کے بہت برے نتائج نکلیں گے، اور دوسری جانب وہ اور ان کے ساتھ ظاہر ہے بڑی تعداد یہ خیال کرتی تھی کہ پاکستان میں جو حالات پیدا ہوئے ہیں اور تقسیم نے جو صورتحال پیدا کر دی ہے اس میں اس کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں، یہ ہمیں ہر حال میں کرنا چاہیے۔ اس میں اگر کچھ مسائل بھی پیش آئیں گے یا ہمارے اپنے لائے عمل کو کچھ نقصان بھی پہنچے گا تو اس میں فائدہ اتنا زیادہ ہے کہ اس کے مقابل میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ چنانچہ انہوں نے خود اس سوال کا جواب دیتے ہوئے، اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ان کی کتاب اسلامی ریاست کے بالکل آخر میں بتایا ہے کہ اس وقت ہم ایک تجربہ کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارا جو لائے عمل رہا تھا اس سے پہلے جس کو ہم بیان کرتے رہے ہیں، ہم نے وہ لائے عمل چھوڑ نہیں دیا ہے۔ ہم ایک تجربہ کرنا چاہتے ہیں، اپنی قوم کو ایک موقع دینا چاہتے ہیں۔ ہم یہ موقع دیں گے اور یہ تجربہ کریں گے، اگر اس میں کامیابی ہو گئی تو اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ یعنی کیا لازم ہے کہ صدیوں کا سفر کر کے منزل تک پہنچا جائے؟ اگر منزل اس طرح آسانی سے مل سکتی ہے تو کون احمق صدیوں کا سفر اس کے مقابل میں اختیار کرے گا؟ ہم یہ تجربہ کرنا چاہتے ہیں، ناکامی ہو گئی تو ہم اپنے پرانے طریقے کی طرف لوٹ جائیں گے۔ یہ انہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس میں بیان کر دیا، اور انہی الفاظ میں کم و بیش میں نے خلاصہ آپ کو بتایا ہے، اپنی بات بیان کر دی۔ لیکن یہ بات اسی طرح رہی یہاں تک کہ انتخابات کا موقع آ گیا، اور انتخابات کا موقع آیا کہ ظاہر ہے جو لائے عمل تیار کیا گیا تھا زیادہ لوگ انہی کے نقطہ نظر کے حامی تھے، اور باقی لوگ بھی اپنی بات کہہ رہے تھے، لیکن کوئی بغاوت کی صورتحال نہیں تھی۔ جماعت اسلامی نے یہی فیصلہ کیا کہ وہ انتخابات لڑے گی۔ ان انتخابات کے لیے جماعت کی جیسی کچھ بھی اس وقت قوت موجود تھی وہ میدان میں اتار دی گئی، اور جتنے لوگ بھی ان کے پاس موجود تھے ان میں سب لوگوں سے انہوں نے یہ تقاضا کیا کہ وہ لوگوں کو ووٹ کی اہمیت بتائیں، قوم کو اس کی اصل منزل کی یاد دہانی کریں، پاکستان کس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا، لوگ کہیں اس کو فراموش نہ کر دیں۔ ہمیں موقع مل رہا ہے کہ ہم لوگوں کے دلوں میں اور ان کے دماغوں میں اس کی یاد تازہ کریں۔ اس میں ہمارے جلیل القدر استاد امام امین حسن اصلاحی کو بھی انتخابات میں کھڑا ہونے کے لیے کہا گیا۔ تو وہ خود بیان فرماتے تھے کہ جب مجھے بھی یہ کہا گیا تو میں نے ان لوگوں سے کہا کہ مجھ سے ناموضوع آدمی تو ماں نے زمین پر کبھی جنا ہی نہیں اس مقصد کے لیے، تو یہ آپ لوگ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ لیکن جب بتایا گیا کہ نہیں امیر المومنین کا حکم ہے، وہ ایسے ہی یاد کرتے تھے ان کو، تو میں نے کہا اچھی بات ہے بھائی، تو مجھے بھی کھڑا کر دیا گیا۔ اور اس وقت کسی نے مجھ سے یہ نہیں کہا کہ اب کہیں حلقے میں بھی جانا ہوگا اور کوئی تقریر بھی کرنی ہوگی، لیکن بعد میں آ کے یہ بتانا شروع کیا کہ ایک بار تو کم سے کم اپنے حلقے میں چلے جائیے۔ تو خیر کہتے ہیں کہ میں آمادہ ہو گیا، اور میں جب گیا تو وہاں لوگ جمع تھے۔ میں تقریر کرنے کے لیے کھڑا ہوا تو میں نے یہ کہا کہ حضرات مجھ پر خدا کی اور خدا کے فرشتوں کی اور سب انسانوں کی لعنت ہو اگر میں آپ سے ووٹ مانگنے کے لیے آیا۔ میں تو آپ کو یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ ووٹ کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا صورت فکری کیا تو الیکشن لڑنے آ گئی۔ اور ادھر مولانا سید ابراللہ صاحب مودودی اس طرح پیش کر رہے تھے بات کو کہ ایک طرف قرآن کا سب سے بڑا عالم ہے جو میں نے پیش کر دیا ہے، دوسری طرف مولانا اسماعیل تھے جو اہل حدیث کے بڑے علماء میں سے تھے۔ اہل حدیث نے جو بڑے علماء پیدا کیے ہیں ان میں یہ آپ جانتے ہیں کہ مولانا داؤد غزنوی تھے، مولانا اسماعیل تھے، بڑی غیر معمولی شخصیات تھیں، تو ان کو بھی کھڑا کیا گیا تھا۔ تو وہ پہلا تجربہ آپ جانتے ہیں کہ اس درجے میں ناکام ہوا کہ لوگوں کی ضمانتیں ضبط ہو گئی، یعنی کسی نے التفات ہی نہیں کیا۔ سیاسی صورتحال ایک طوفان کی طرح آتی ہے اور وہ سب کچھ بہا کے لے کے چلی جاتی ہے، تو یہی نتیجہ نکلا۔ جب نتیجہ یہ نکلا تو اب گویا بحث مباحثے نے سنجیدہ صورت اختیار کر لی، اور اس سنجیدہ صورتحال میں لوگوں نے ایک اور پہلو سے بھی اس پر تنقید کی کہ ہم نے صرف ایک غلطی نہیں کی بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی ہوا ہے کہ جو سرمایہ ہم نے جمع کیا تھا
اور جس کی ہم نے تربیت کی تھی، جس کو ہم نے ایک خاص سیرت اور کردار میں ڈھالا تھا، وہ بھی ضائع کر بیٹھے۔ جناب صاحب، اس الیکشن کا کیا نتیجہ نکلا؟ اس میں سب لوگ یہ کھڑے ہوئے تھے۔ بالکل شکست ہو گئی، میں نے آپ کو بتایا ضمانتیں ضبط ہو گئی لوگوں کی، یعنی صورتحال یہ، اس میں تو کوئی امکان ہی نہیں تھا نا۔ یعنی دنیا کی جو سیاسی حقیقتیں ہیں وہ تو اپنی جگہ ہوتی ہیں، آپ کے جذبات جو بھی ہوں، آپ جو منطق بھی اختیار کر لیں، گھر میں بیٹھ کے جو لائے عمل بھی بنا لیں، نتیجہ تو وہی نکلنا تھا جو دنیا میں نکلا کرتا ہے۔ ضمانتیں ضبط ہو گئی، یعنی ووٹ کیا ملنے تھے۔ تو میں خیر بیان کر رہا تھا کہ یہ صورتحال جب پیدا ہوئی تو اس کے بعد وہ بحث سنجیدہ ہو گئی، اور اس میں پھر یہ پہلو بھی شامل ہو گیا۔ چنانچہ پھر ایک جائزہ کمیٹی بنائی گئی شورا کی سطح پر کہ یہ دیکھا جائے کہ ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا ہے۔ اس جائزہ کمیٹی کی رپورٹ جب پیش ہوئی تو وہ ساری کی ساری اس لائے عمل کے خلاف، یعنی یہ نہیں کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ لائے عمل تبدیل کر دیا جائے، لیکن جو تصویر سامنے آئی وہ تصویر ایسی تھی کہ صاف معلوم ہو رہا تھا کہ صرف لائے عمل کی غلطی ہی نہیں ہوئی، بلکہ اس کے ساتھ اس طرز عمل کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے جو اس سے پہلے ہم اختیار کیے ہوئے تھے۔ یعنی یہ تصویر سامنے آ گئی۔ چنانچہ اس کے نتیجے میں پھر مولانا سید اللہ صاحب مودودی نے اس جائزہ کمیٹی کے ارکان کے خلاف ایک اقدام کیا۔ وہ اقدام ہے جس نے جماعت اسلامی میں ایک بڑا خلفشار پیدا کر دیا، اور مولانا امین احسن اصلاحی بھی اس کے نتیجے کے طور پر۔ لیکن اس کے بعد بہت سے واقعات ہیں، اگر ان واقعات کو پڑھنا ہو تو اس کو ہمارے بزرگ ڈاکٹر اسار احمد صاحب نے نقض غزل میں لکھ دیا۔ اس کتاب کا عنوان تھا نقض غزل۔ قرآن مجید میں وہ ایک آیت ہے نا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، اس بوڑھی عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے سارا دن سوت کاتا اور پھر خود ہی اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ تو اس کی پوری داستان انہوں نے لکھ دی ہے، اس پہ کیا ہوا، معاشی ووٹ میں کیا ہوا، کس طرح کی قراردادیں آئیں، کون لوگ میدان میں آئے، کس طرح کی صورت ہوئی۔ بہرحال آخری نتیجہ یہی نکلا کہ وہ لوگ جو اصلاح عمل کو غلط سمجھتے تھے، اس کو روکنا چاہتے تھے اور اس کو شورا کی طاقت سے روکنا چاہتے تھے، وہ ارکان کی عمومی قوت سے شکست بھی کھا گئے، اور مولانا سید اللہ صاحب مودودی کے طرز عمل سے بھی انہوں نے یہ اندازہ کیا کہ وہ اسی راستے پر چلنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ آہستہ آہستہ اپنے اپنے طریقے سے اور اپنے وقت پر لوگ علیحدہ ہوتے چلے گئے، اور پھر مولانا کے لیے یہ موقع نکلا کہ وہ یکسوئی کے ساتھ اصلاح عمل پر مزید آگے بڑھے۔ تو بالکل واضح ہو گیا، تصویر بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ایک بڑا مفکر ایک نظریہ لے کے اٹھا، تقسیم پاکستان ہوئی، کچھ عملی چیلنجز کا اس کو سامنا کرنا پڑا، اپنی اسٹریٹجی کو اس نے بدلا، تو خود اس کی اپنی تنظیم میں ناکامی کے بعد آگے معاملہ کیسے بڑھتا ہے انشاءاللہ سب کو زیر بحث لے کر آئیں گے۔ غام صاحب نے بھی ایک چیز کا یہاں پر ذکر کیا تھا کہ مولانا مودودی نے اپنی اسٹریٹجی کی اس تبدیلی کو اور ایک میتھڈ اور لاہ عمل کو اسلامی ریاست اپنی کتاب میں بیان کیا۔ میں انہی کی زبانی وہ اقتباس پڑھ کے پروگرام کا خاتمہ کروں گا۔ مولانا سے جب یہ پوچھا گیا کہ جو موجودہ اسٹیٹ اسٹرکچر ہے اس کو اکھاڑ کر مسلم اسٹیٹ کو وجود میں لانے کا جو راستہ، اگر اس میں کامیابی نہ ہوئی تو پھر کیا ہوگا، تو مولانا لکھتے ہیں کہ بلا شبہ ایسی حالت میں جبکہ غیر اسلامی اسٹیٹ ہماگیر ہو، اس حالت کی بنسبت جبکہ فاسد سماجی نظام بالکل ابتدائی نوعیت کا ہو، بہت کچھ فرق واقع ہو جاتا ہے، اور اس کے لحاظ سے طریقہ کار میں بھی کم از کم صورت کے لحاظ سے تغیر کرنا ضروری ہے۔ لیکن اصولی طریقہ کار یہی ہے کہ پہلے ہم اپنی دعوت پیش کریں گے، پھر ان لوگوں کی جو ہماری دعوت پر لبیک کہیں منظم کرتے چلے جائیں گے، پھر اگر رائے عامہ کی موافقت یا حالات کی تبدیلی سے کسی مرحلے پر ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ موجود الوقت دستوری طریقوں سے ہی نظام حکومت کا ہمارے ہاتھوں میں آ جانا ممکن ہوا، تو ہمیں توقع ہے کہ ہم سوسائٹی کے اخلاقی، تمدنی، سیاسی اور معاشی نظام کو اپنے اصول میں ڈھال سکیں گے، تو ہمیں اس موقع سے فائدہ اٹھانے میں کوئی تعامل نہ ہوگا، اس لیے کہ ہمیں جو کچھ بھی واسطہ ہے اپنے مقصد سے ہے، نہ کہ کسی خاص طریقہ کار سے۔ لیکن اگر پرامن ذرائع سے، یہ بہت اہم نقطہ ہے، لیکن اگر پرامن ذرائع سے جوہر اقتدار، سبسٹنس آف پاور ملنے کی توقع نہ ہو، تو پھر ہم عام طریقے پر دعوت جاری رکھیں گے اور تمام جائز شرعی ذرائع سے انقلاب برپا کرنے کی کوشش کریں گے۔ مولانا کا اقتباس ہم نے پڑھا۔ آگے معاملہ کیا ہوا، جماعت اسلامی میں دو نظریاتی گروہ بن گئے، اور پھر اس کے بعد عملی لحاظ سے زمین پہ کیا ہوا، سب کچھ انشاءاللہ زیر بحث لے کر آئیں گے۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کا بہت